भर में सैलाबी पानी। सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरियाओं में तोयानी। हर तरफ बन गई तबाही की कहानी। 24 घंटों में 119 अफराद जाँ बहक, 70 से ज़ायद जख्मी। मुल्क भर में सैलाब से हलाकतों की तादाद 1030 से तजावुज़ कर गई। जख्मियों की तादाद 1500 से बढ़ गई। मुल्क भर में मानसून के बाद दरिया बिफर गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके सैलाब से सफ़ाई हस्ती से मिट गए। NDMA के मुताबिक 24 घंटों में 9,49,000 घर, 7,19,000 से जायद लाइव स्टॉक सैलाब की नज़र हो गए। 2,67,719 घर मलियामेड, 3,116 किलोमीटर शाहराएं, 149 पुल सैलाब में बह गए। सैलाब से मुल्क भर में तबाही की दास्तान। सैकड़ों शाहराएं और पुल टूट गए। बलूचिस्तान में कोयटा कराची नेशनल हाईवे लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद। डेरा गाजी खान, लोलड़ाई, शाहराह समेत दीगर इलाकों के ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इमदाद की रसाई भी मुश्किल। सैलाब मुतासरीन भूख से निढाल। मानसून बारिशों ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। बलूचिस्तान के इलाके मच में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मस्तोंग में मकान की छत गिरने से जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 1 नौजवान शामिल। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान में सैलाबी रेले में बह जाने वाला बच्चा 4 रोज बाद मौजज़ाना तौर पर जिंदा सलामत मिल गया। ऐनी शाहिदीन ने बच्चे के जिंदा बच जाने को मौजज़ा करार दे दिया। मुल्क भर में सैलाबी रेलों की दास्तान। वज़ीर आज़म का सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब ज़दगान के लिए 25 अरब रुपए की ग्रांट देने का ऐलान। वज़ीर आज़म की मुखैर हज़रात से भी सैलाब ज़दगान की इमदाद करने की अपील। तमाम सरकारी इदारों को मुतासरीन की बर वक्त इमदाद का हुक्म। सैलाबी तबाहकारियों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। हुकूमत भी कशमकश में मुब्तला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब की तबाहकारियों पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली। APC कल वज़ीर आज़म हाउस में होगी। ज़राए के मुताबिक PTI को APC में शिरकत की दावत नहीं दी गई। पाकिस्तान भर में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। सैलाब से हजारों अफराद लुक़्मे अचल बन गए। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं, बिलाशुबा हालिया सैलाब से बहुत बड़ी कुदरती आफत है। कुदरती आफत का शिकार लोग अपने बहन भाइयों की मदद के मुंतज़िर हैं। तमाम सियासी जमातों से मुत्तहिद होकर मुतासिरीन की मावनत की अपील। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की पहली खेप UAE से पाकिस्तान पहुंच गई। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर लैंड स्लाइडिंग करने वाले तैयारे इमदादी सामान के तौर पर खाने पीने की अशिया, खैमे और अद्वियात शामिल। सामान की पहली खेप वफाकी वजीर मनसूबा बंदी व तरक्की एहसन इकबाल ने वसूल की। और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन के लिए सूबाई काबीना ने रिलीफ के लिए इजाफी फंड्स की मंजूरी दे दी। महकमा रिलीफ को काबीना फैसले पर अमल दरामद के लिए मरासला इरसाल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान कहते हैं, सैलाब मुतासरीन को इमदाद की फरहमी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद।
बुलेटिन में खुशामदीद। आपको सबसे पहले बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 24 घंटे में 119 अफराद जाँ बहक हो गए, 70 से ज़ायद जख्मी हैं। मुल्क भर में मुसलसल बारिशों के बाद सैलाब से हलाकतों की तादाद 1030 से तजावुज कर गई, जख्मियों की तादाद 1500 से बढ़ गई। आज सिंध 74, खैबर पख्तूनख्वा 31, पंजाब 1, बलूचिस्तान 4, गिलगित बल्तिस्तान 6 और आज़ाद कश्मीर में भी एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक बारिशों के बाद सैलाब से जाँ बहक होने वालों में 32 बच्चे, 56 मर्द, 9 खवातीन शामिल हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद 57,73,000 तक पहुँच चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सैलाब के सबब 9,49,000 घर, 7,19,000 से ज़ायद लाइफ स्टॉक सैलाब की नजर हुए, 2,67,719 घर मलियामेट हो गए, 3,116 किलोमीटर शाहराएं, 149 पुल सैलाब में बह गए। सिंध में 49 लाख, पंजाब में 4,50,000, बलूचिस्तान में 3,60,000 अफराद सैलाब से मुतासर हुए। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में तबाही के बाद सैलाबी रेला जनूबी पंजाब में दाखिल हो गया। चश्मा बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का खराज 5 लाख क्यूसिक से बढ़ गया। तौसा बैराज पर पानी की आमद 5,15,000 क्यूसिक है। आज 7 लाख क्यूसिक का रेला गुजरेगा। जना बैराज में भी अखराज 4,21,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। अटक में दरियाए सिंध का बहाव 5.5 लाख क्यूसिक हो चुका। इधर गुद्दू बैराज पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसिक और सखर बैराज पर 5,62,000 क्यूसिक है। आबी रेला सिंध में दाखिल होने पर मजीद तबाही का खदशा है। कई इलाके खाली करा लिए गए। उधर नौशहरा और 4 सदा में हर तरफ तबाही के निशानात हैं। दरियाए काबुल के सैलाबी रेले से आबादियां डूबी हैं। मुतासरा लोगों ने रात छतों पर गुजार दी। जीटी रोड, पश्तून गढ़ी, मुहिब बांडा, अमानगढ़ और पप्पी में भी हर तरफ पानी और कीचड़ जमा है। सवाबी में दरियाए काबुल पर जहांगीरा पुल में दरारें पड़ गईं। रास्तों की बंदिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में ताहार लोग फंसे हुए हैं। पप्पी में मुहिब बांडा से मुतासरा लोगों को कश्तियों के जरिए निकाला गया। 4 सदा में कश्ती उलटने से 4 अफराद डूब गए, 3 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 1 लापता है। सैलाब से मुल्क भर में सैकड़ों शहराएं और पुल टूट गए। एनडीएमए के मुताबिक सैलाब के बायस मुल्क भर के 149 पुलों को सैलाब से नुकसान पहुंचा है। बलूचिस्तान में कोयटा कराची नेशनल हाईवे लैंड स्लाइडिंग की वजह से बंद है। डेरा गाजी खान लोरड़ाई शाहरा पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल है। गिलगित बल्तिस्तान में नलतर, गजर, शंदोर और शशपर वैली की सड़कें सैलाब की वजह से बंद हैं। ख्वाजरा खेला से बशाम और झलकट तक नेशनल हाईवे को बंद किया गया है। पंजाब में N55 फाजिलपुर से राजनपुर तक बंद है। एनडीएमए के मुताबिक सिंध में बारिशों और सैलाब के बायस 2,328 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान में 1,000 किलोमीटर तक सड़कें तबाह हो गईं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि बलूचिस्तान के इलाके मच में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मस्तोंग में मकान की छत गिरने से जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 1 नौजवान शामिल है। याद रहे कि इससे कबल बोलान में भी गुज़श्ता रोज बारिशों की वजह से मकान की छत गिरने से 4 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही हुई और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों का मुल्क के दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता कई रोज से मुनक़ता है। बिजली और गैस की फराहमी भी तातुल का शिकार है, जबकि मोबाइल फोन सर्विस भी मुतासर है। आपको अफसोसनाक खबर दें कि बलूचिस्तान के इलाके मच में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक मस्तोंग में मकान की छत गिरने से जाँ बहक होने वालों में 4 खवातीन और 1 नौजवान शामिल है। याद रहे कि इससे कबल बोलान में भी गुज़श्ता रोज बारिशों की वजह से मकान की छत गिरने से 4 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए थे। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही हुई और सूबे के मुख्तलिफ इलाकों का मुल्क के दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता कई रोज से मुनक़ता है।
بجلی اور گیس کی فراہمی بھی تعطل کا شکار ہے، جبکہ موبائل فون سروس بھی متاثر ہے۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ خیبر پختونخوا کے علاقے ڈیرہ اسماعیل خان میں سیلابی ریلے میں بہہ جانے والا بچہ 4 روز بعد معجزانہ طور پر زندہ و سلامت مل گیا۔ ڈی آئی خان میں بچہ ٹرک میکینک کے پاس کام کرتا تھا اور یہ اپنے استاد ٹرک میکینک کے ساتھ 4 روز قبل سگو پل کے قریب پانی میں بہہ گئے تھے۔ ریسکیو حکام کو دریا سے ٹرک مل گیا تھا، جس کے بعد بچے کے استاد کی لاش بھی کئی روز پہلے سیلابی ریلے سے پانی میں ملی تھی۔ ڈرائیور تاحال غائب ہے، جس کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ تلاش کے لیے جانے والے افراد کو درخت پر موجود بچے نے دیکھا اور آواز دی۔ لوگ بچے کو درخت سے نیچے اتارا تو وہ صحیح سلامت اور زندہ تھا۔ بچے نے بتایا کہ اس نے پانی میں بہتے وقت درخت کو پکڑ لیا تھا، جس کے بعد وہ اس پر چڑھ گیا اور 4 روز تک سوئے بغیر بھوکا پیاسا یہاں پر رہا۔ عینی شاہدین نے بچے کے زندہ بچ جانے کو معجزہ قرار دے دیا اور کہا کہ خدا کی قدرت سے اس بچے کو ہمت ملی، جس کی وجہ سے وہ زندہ رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان سیلاب زدگان کے لیے 10 ارب جبکہ سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے 15 ارب روپے گرانٹ کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی جانب سے سندھ و بلوچستان کے سیلاب زدگان کے لیے گرانٹ کا اعلان بلوچستان کے ضلع جعفر آباد کے دورے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور نیول چیف سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کوشاں ہیں۔ ان کے ہیلی کاپٹرز لوگوں کو بچانے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ شہباز شریف نے سندھ کے سیلاب زدگان کے لیے 15 ارب روپے جبکہ بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 10 ارب روپے گرانٹ کا اعلان کیا اور مخیر حضرات سے بھی سیلاب زدگان کی امداد کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ 25,000 روپے فی خاندان پورے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو دیا جائے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان میں 1,000 لوگ سیلاب کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑے رقبے پر فصلیں تباہ ہو گئیں، صوبہ سندھ اور بلوچستان میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے علاقے ایسے ہیں جیسے چاروں طرف سمندر بہہ رہا ہے۔ یہ سیلاب اور طوفانی بارشوں نے 2010 کے سیلاب کی تباہی کا ریکارڈ توڑ دیا۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب کی تباہ کاریوں پر آل پارٹیز کانفرنس بلا لی۔ اے پی سی کل وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ آل پارٹیز کانفرنس میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور اتحادی جماعتوں سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دے دی گئی ہے۔ اے پی سی میں ملک میں حالیہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے متعلق امور پر مشاورت کی جائے گی۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی کاموں پر بھی غور کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو اے پی سی میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ بلیٹن میں خبریں اور بھی ہیں، یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان بھر میں سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، جس کے مناظر دیکھ کر انتہائی دکھ ہوتا ہے۔ سیلاب سے ہزاروں افراد لقمہ اجل جبکہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ بلا شبہ حالیہ سیلاب بہت بڑی قدرتی آفت ہے۔ قدرتی آفت کا شکار لوگ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے منتظر ہیں۔ نواز شریف نے مسلم لیگ نون کے تحت سیلاب متاثرین کی امداد کے حوالے سے پروگرام میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ وقت سیاست کا نہیں، متاثرین کی بھرپور معاونت کا ہے، زخموں پر مرہم رکھنے کا ہے۔ مخیر حضرات سمیت پوری قوم دکھ کی اس گھڑی میں متاثرین کی مدد کے لیے متحد ہوں۔ پوری قوم اپنی توانائیاں سیلاب متاثرین کے لیے وقف کرے۔ نواز شریف نے کہا کہ سیلاب متاثرین کی بھرپور مدد پر وزیر اعظم شہباز شریف کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ وزیر مریم نواز بھی جلد سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گی، متاثرین سے ملاقات کریں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دکھی لوگوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔
متحدہ عرب امارات سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی پہلی کھیپ لے کر طیارہ پاکستان پہنچ گیا۔ نور خان ایئر بیس راولپنڈی پر لینڈ کرنے والے طیارے میں امدادی سامان کے طور پر کھانے پینے کی اشیاء، خیمے اور ادویات شامل ہیں۔ واضح رہے کہ UAE کے شیخ نے گزشتہ روز سیلاب متاثرین کے لیے امداد بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ UAE کی جانب سے مزید 15 طیارے امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچیں گے۔ UAE کی جانب سے بھیجے جانے والے امدادی سامان کی پہلی کھیپ وصول کرنے کے لیے نور خان ایئر بیس پہنچنے والے وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال نے اس موقع پر ذرائع ابلاغ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ UAE کی جانب سے امدادی سامان کی ایک کھیپ پہنچ گئی ہے، مزید امدادی سامان بھی پہنچے گا۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کے لیے صوبائی کابینہ نے ریلیف کے لیے اضافی فنڈز کی منظوری دے دی۔ محکمہ اسٹیبلشمنٹ اینڈ ایڈمنسٹریشن نے محکمہ ریلیف کو کابینہ فیصلے پر عمل درآمد کے لیے مراسلہ ارسال کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں سیلاب متاثرین کے لیے صوبائی کابینہ محکمہ ریلیف کو 2.5 ارب روپے کے اضافی فنڈز فراہم کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا کہنا تھا کہ حکومت سیلاب متاثرین کو امداد کی فراہمی میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑے گی، مشکل وقت میں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے تمام تر وسائل بروئے لائے جائیں گے۔ سیلابی صورتحال بہتر ہوتے ہی متاثرہ لوگوں کی بحالی کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ سیلاب سے تباہی کے اثرات سبزی منڈیوں تک پہنچنے لگے۔ بلوچستان، سندھ میں اور پیاز کی ٹماٹر کی فصلیں تباہ ہو گئیں، جس سے قیمتوں میں 2 گنا اضافہ ہو گیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سیلاب کے باعث تباہی کے اثرات سبزی منڈیوں تک پہنچنے لگے۔ لاہور کی سب سے بڑی سبزی منڈی میں ٹماٹر اور پیاز کی قلت ہو گئی۔ منڈی میں پیاز 175 روپے فی کلو کے بجائے 200 سے 250 روپے فی کلو میں مل رہا ہے۔ ٹماٹر میں بھی طلب 40% کم منڈی میں پہنچ سکا۔ تھوک نرخوں پر 5 کلو ٹماٹر 1200 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسلام آباد میں بھی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان کو پہنچ گئیں۔ سستا بازار میں 5 کلو پیاز 1150 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ اسلام آباد کی مختلف مارکیٹوں میں پیاز کی فی دھڑی قیمت 1600 روپے تک پہنچ گئی۔ پاک فوج نے سوات میں بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال میں پھنسے 110 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق خواسا خیلہ سے کانجو کینٹ سوات تک پھنسے 110 افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر لیا گیا، جنہیں کھانا اور ضروری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب موسم میں بہتری کے بعد آرمی ایویشن کے 4 خصوصی ہیلی کاپٹر نے پرواز کی اور سوات میں پھنسے ہوئے خاندانوں تک امدادی سامان پہنچایا۔ ISPR کا مزید کہنا تھا کہ کمراٹ کی پہاڑی چوٹی پر پھنسے لوگوں کو موسم بہتر ہوتے ہی فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکالا جائے گا۔ آپ کو یہاں پر اہم خبر دیں کہ پاک فوج نے سوات میں سیلابی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال سے پھنسے 110 افراد کو ریسکیو کر لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق خواسا خیلہ سے کانجو کینٹ سوات تک پھنسے 110 افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کر لیا گیا، جنہیں کھانا اور ضروری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب موسم میں بہتری آنے کے بعد آرمی ایویشن کے 4 خصوصی ہیلی کاپٹر نے پرواز کی اور سوات میں پھنسے ہوئے خاندانوں تک امدادی سامان پہنچایا۔ ISPR کا مزید کہنا تھا کہ کمراٹ کی پہاڑی چوٹی پر پھنسے لوگوں کو موسم بہتر ہوتے ہی فوجی ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکالا جائے گا۔ پاک بحریہ کا سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ریلیف اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کی مدد سے کمبر، لاڑکانہ، سانگھڑ اور سکھر کے نواحی علاقوں میں محصور افراد کو محفوظ مقامات تک پہنچایا دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں طبی سہولیات کی مسلسل فراہمی کی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاک بحریہ مصیبت کے شکار ہم وطنوں کی بحالی تک امدادی آپریشن جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاک بحریہ کا سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کی مدد سے
قبر، لاڑکانہ، سانگھڑ اور سکھر کے نواحی علاقوں میں محصور افراد کو محفوظ مقامات تک پہنچا دیا گیا۔ متاثرہ علاقوں میں ہیلی کاپٹرز کے ذریعے راشن بھی تقسیم کیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں طبی سہولیات کی مسلسل فراہمی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پاک بحریہ مصیبت کے شکار ہم وطنوں کی بحالی تک امدادی آپریشن جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے سیلاب کے خدشے کے پیش نظر میاں والی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے سیلاب کے خدشے کے پیش نظر میاں والی کی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کے بروقت انخلاء کے لیے تمام تر وسائل بروقار لائے جائیں۔ حفاظتی انتظامات ہر لحاظ سے مؤثر اور جامع ہونے چاہیے۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ادویات، پینے کے صاف پانی، مویشیوں کے لیے چارہ اور ضروری ساز و سامان کا وافر سٹاک رکھا جائے۔ دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ کو 24 گھنٹے مانیٹر کیا جائے۔ متعلقہ افسران اور دریا کے بند اور حفاظتی پشتوں کا موقع پر جا کر خود جائزہ لیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے سیلاب کے خدشے کے پیش نظر میاں والی کی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے سیلاب کے خدشے کے پیش نظر میاں والی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کے بروقت انخلاء کے لیے تمام تر وسائل بروقار لائے جائیں۔ حفاظتی انتظامات ہر لحاظ سے مؤثر اور جامع ہونے چاہیے۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ادویات، پینے کے صاف پانی اور مویشیوں کے لیے چارہ اور ضروری ساز و سامان کا وافر سٹاک رکھا جائے۔ دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ کو 24 گھنٹے مانیٹر کیا جائے۔ متعلقہ افسران دریا کے بند اور حفاظتی پشتوں کا موقع پر جا کر خود جائزہ لیں۔ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں پر عالمی برادری نے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے متاثرین کی مدد کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پاکستان میں سیلاب متاثرین سے اظہار ہمدردی کیا۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا کہ پاکستان کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کینیڈین عوام کی طرح متاثرین کے بارے میں بھی دکھی ہوں۔ NCRF اور ریڈ کراس کے ذریعے سیلاب متاثرین کو اشیاء ضروریہ فراہم کریں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے پاکستان میں سیلاب سے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام کو خوفناک سیلاب کا سامنا ہے، ہم ان کی مدد کو تیار ہیں۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ سیلابی پانی میں لاپتہ ہونے والے افراد اور ان کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ OIC نے پاکستان میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس کیا۔ سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم نے OIC رکن ملکوں سے ہنگامی امداد کی اپیل فراہم کی دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اسلامی تنظیمیں اور ادارے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ پاکستان میں سیلاب متاثرین کے ساتھ عالمی برادری نے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے متاثرین کی مدد کرنے کا اعادہ کیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پاکستان میں سیلاب متاثرین سے اظہار ہمدردی کیا۔ جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کینیڈین عوام کی طرح متاثرین کے بارے میں دکھی ہوں۔ NCRF اور ریڈ کراس کے ذریعے سیلاب متاثرین کو اشیاء ضروریہ فراہم کریں گے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے پاکستان میں سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کو خوفناک سیلاب کا سامنا ہے، ہم ان کی مدد کو تیار ہیں۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ سیلابی پانی میں لاپتہ ہونے والے افراد اور ان کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ OIC نے پاکستان میں سیلاب سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس کیا۔ سیکرٹری جنرل OIC حسین ابراہیم نے OIC رکن ملکوں سے ہنگامی امداد کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلامی تنظیمیں اور ادارے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔ سیلاب متاثرین کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ہنگامی مدد کی ضرورت ہے۔ آذربائیجان نے بھی پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا اعلان کر دیا۔ آذربائیجان نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے $20 لاکھ امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر آذربائیجان نے کہا کہ امداد کی رقم سیلاب متاثرین کی بحالی اور دیگر کاموں پر خرچ کی جائے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے
امداد فراہم کرنے پر آذربائیجان کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے قبل برطانیہ نے بھی پاکستان میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے امداد کا اعلان کیا تھا۔ برطانیہ سیلاب متاثرین کے لیے 40 کروڑ 50 لاکھ روپے امداد فراہم کرے گا۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ آذربائیجان نے بھی پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا اعلان کر دیا۔ آذربائیجان نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے $20 لاکھ فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ صدر آذربائیجان نے کہا کہ امداد کی رقم سیلاب متاثرین کی بحالی اور دیگر کاموں پر خرچ کی جائے گی۔ وزیر خارجہ بلال بھٹو زرداری نے امداد فراہم کرنے پر آذربائیجان کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے قبل برطانیہ نے بھی پاکستان میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے امداد کا اعلان کیا تھا۔ برطانیہ سیلاب متاثرین کے لیے 40 کروڑ 50 لاکھ روپے کی امداد فراہم کرے گا۔ ایران اور ترکی کے صدور نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے پاکستان میں سیلاب اور اس سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات پر اظہار افسوس کیا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا اور پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر افسوس و دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو سیلاب کی تازہ ترین صورتحال کی تباہ کاریوں کے حوالے سے آگاہ کیا، جس پر ابراہیم رئیسی نے متاثرین کے سیلاب کی بھرپور مدد اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو بتایا کہ سیلابی صورتحال کے نقصانات بارے عالمی مدد کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ جموں کشمیر کی عوام کی ہمیشہ بھرپور حمایت کیے پر ایرانی موقف کی بھی تعریف کی۔ علاوہ ازیں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور سیلاب سے جانی و مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کو پاکستان میں سیلاب کی تازہ ترین صورتحال اور ہنگامی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے کے لیے حکومتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ ایران اور ترکی کے صدور نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے پاکستان میں سیلاب اور اس سے ہونے والے جانی و مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا اور پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر افسوس و دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو سیلاب کی تازہ ترین صورتحال اس کی تباہ کاریوں کے حوالے سے آگاہ کیا، جس پر صدر ابراہیم رئیسی نے متاثرین کی بھرپور مدد اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو بتایا کہ سیلابی صورتحال کے نقصانات بارے عالمی مدد کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ جموں کشمیر کی عوام کی ہمیشہ بھرپور حمایت کے ایرانی موقف کی بھی تعریف کی۔ علاوہ ازیں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور سیلاب سے جانی و مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کو پاکستان میں سیلاب کی تازہ ترین صورتحال اور ہنگامی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کے لیے حکومتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ فرانس پاکستانی سیلاب متاثرین کو مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں انہوں نے کہا کہ تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنے والے پاکستانی افراد سے بے حد ہمدردی ہے۔ ہماری ساری ہمدردیاں سیلاب سے لاپتہ افراد اور متاثرہ آبادیوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ فرانس پاکستانی سیلاب متاثرین کو مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے بیان میں فرانسیسی صدر نے کہا کہ تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنے والے پاکستانی افراد سے بے حد ہمدردی ہے۔ ہماری ساری ہمدردیاں سیلاب سے لاپتہ افراد اور متاثرہ آبادیوں کے ساتھ ہیں۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ فرانس پاکستانی سیلاب متاثرین کو مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے بیان میں فرانسیسی صدر نے کہا کہ تباہ کن سیلاب کا سامنا کرنے والے پاکستانی افراد سے بے حد ہمدردی ہے۔ ہماری ساری ہمدردیاں سیلاب سے لاپتہ افراد
اور متاثرہ آبادیوں کے ساتھ ہیں۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے بات ہو گئی، وہ بھی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اکاؤنٹ کھول رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام دیتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ بلوچستان اور سندھ امداد پہنچانے کا طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کل عمران خان پاکستان کے ہر علاقے میں اس مشکل وقت میں پھنسے پاکستانیوں کی مدد کے لیے ٹیلی تھون میں اپیل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان سے بات ہو گئی، وہ بھی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اکاؤنٹ کھول رہے ہیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام دیتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ بلوچستان اور سندھ میں امداد پہنچانے کا طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ کل عمران خان پاکستان کے ہر علاقے میں اس مشکل وقت میں پھنسے پاکستانیوں کی مدد کے لیے ٹیلی تھون میں اپیل کریں گے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق کا کہنا ہے کہ ملک کے 10 بڑے لوگ اپنی دولت کی زکوٰۃ ہی وقف کر دیں تو عالمی اداروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسلام آباد میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر سینیٹرز ممبران خریدنے کے لیے پیسے خرچ کر سکتے ہیں تو کیا لوگوں کو بچانے کے لیے پیسے خرچ نہیں کر سکتے؟ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پوری قوم عظیم سانحے سے دوچار ہے، حکومت کو جانی و مالی نقصان پر لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ حکومت کی جانب سے 5 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان شرمناک ہے۔ سیلاب اچانک نہیں آیا اور حکومت نے پیش گوئیوں کے باوجود عوام کو بچانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ سابق سینیٹر نے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے اپیل ہے کہ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر قوم کو بچائیں۔ 2010 کے سیلاب کے بعد فیڈرل فلڈ کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد بھی نہیں کیا گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ تمام حکومتوں نے ڈیمز نہیں بنائے۔ سیلاب کے اس پانی کو ریگستانوں میں لے جاتے تو وہاں ہریالی آ جاتی۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ جب تک کوئی سانحہ نہ آ جائے حکومتیں سوئی رہتی ہیں۔ حالیہ سیلاب میں MNA ہیلی کاپٹروں میں ہوائی سروے کر کے تماشا بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5 جوان 5 گھنٹے تک ایک ہیلی کاپٹر کے انتظار میں تھے اور 5 گھنٹے تک ایک ایٹمی پاور 22 کروڑ کے ملک کا ہیلی کاپٹر کا انتظام نہ کر سکا۔ آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی جانب سے بیان سامنے آیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے کہ ملک کے 10 بڑے لوگ اپنی دولت کی زکوٰۃ وقف کر دیں تو عالمی اداروں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسلام آباد میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان روانہ کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سینیٹرز ممبران خریدنے کے لیے پیسے خرچ کر سکتے ہیں تو کیا لوگوں کو بچانے کے لیے پیسے خرچ نہیں ہو سکتے؟ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پوری قوم عظیم سانحے سے دوچار ہے، حکومت کو جانی نقصان پر لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ حکومت کی جانب سے 5 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان شرمناک ہے۔ سیلاب اچانک نہیں آیا اور حکومت نے پیش گوئیوں کے باوجود عوام کو بچانے کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ سابق سینیٹر نے کہا کہ سیاسی جماعتوں سے اپیل ہے کہ سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر قوم کو بچائیں۔ 2010 کے سیلاب کے بعد فیڈرل فلڈ کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ افسوس کی بات ہے کہ تمام حکومتوں نے ڈیمز نہیں بنائے۔ سیلاب کے اس پانی کو ریگستانوں میں لے جاتے تو وہاں ہریالی آ جاتی۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ جب تک کوئی سانحہ نہ آ جائے حکومتیں سوئی رہتی ہیں۔ حالیہ سیلاب میں MNA ہیلی کاپٹروں میں ہوائی سروے کر کے تماشا بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 5 جوان 5 گھنٹے تک ایک ہیلی کاپٹر کے انتظار میں تھے اور 5 گھنٹے تک ایک ایٹمی پاور 22 کروڑ کا ملک ایک ہیلی کاپٹر کا انتظام نہ کر سکا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ ملک میں 75% حکومت عمران خان کی ہے اور یہ شخص گالیاں اور طعنے ہمیں دیتا ہے۔ ملک میں سیلابی صورتحال بے قابو ہے، دعا ہے اس پر قابو پا لیا جائے۔ قدرت کی طرف سے جو آزمائش ہے وہ تو ہے ہی، اس میں ہمارا اپنا قصور بھی ہے۔ لوگوں نے آبی گزرگاہوں پر تجاوزات رکھی تھیں، رشوت دے کر گھر اور ہوٹلز تعمیر کیے گئے۔ کسی نے درست کہا کہ قدرت نے اپنے گزرگاہوں کو انسانوں سے واگزار کرا لیا۔ سیالکوٹ میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ خلیج سے امداد آنا شروع ہو گئی، دیگر ممالک بھی امداد بھیج رہے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون چیئرمین تحریک انصاف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا
کہ عمران خان روز اپنا بیانیہ بدلتے ہیں، ملک میں 75% حکومت عمران خان کی ہے، ہمیں 24 میل حکومت کا طعنہ دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے تو دیتا رہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تباہی آئی ہوئی ہے، لیکن عمران خان کو جلوسوں اور جلسوں کی پڑی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خلیج سے امداد آنا شروع ہو گئی، دیگر ممالک بھی امداد بھیج رہے ہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون نے چیئرمین تحریک انصاف کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ عمران خان روز اپنا بیانیہ بدلتے ہیں، ملک میں 75% حکومت عمران خان کی ہے، ہمیں 24 میل حکومت کا طعنہ دیتا ہے تو دیتا رہے، گالیاں بھی دیتا ہے تو دیتا رہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جنوبی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں تباہی آئی ہوئی ہے، لیکن عمران خان کو جلوسوں کی پڑی ہے۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات و رہنما تحریک انصاف فواد چودھری کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی شرح 44% سے زیادہ ہو چکی ہے، بجلی اور تیل کی قیمت ادا کرنا مڈل کلاس کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مطالبہ کیا کہ ان حالات میں حکومت کو IMF سے ہونے والی ڈیل پر مکمل وضاحت دینا ہوگی اور تمام شرائط کو سامنے لانا ہوگا۔ مہنگائی کی شرح 44% سے زائد ہو چکی ہے، بجلی اور تیل کی قیمتیں ادا کرنا مڈل کلاس کے لیے ناممکن بن چکا ہے۔ ان حالات میں حکومت کو IMF ڈیل مکمل طور پر ڈسکلوز کرنا ہوگی۔ موجودہ حکومت میں شامل سیاستدانوں کی مالیاتی معاملات میں حیثیت متنازع ہے، ان کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کر سکتے۔ PTI رہنما کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت میں شامل سیاستدانوں کی مالیاتی معاملات میں حیثیت متنازع ہے، ان کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کر سکتے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی شرح 44% سے تجاوز کر چکی ہے، بجلی اور تیل کی قیمت ادا کرنا مڈل کلاس کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں مطالبہ کیا کہ ان حالات میں حکومت کو IMF سے ہونے والی ڈیل پر مکمل وضاحت دینا ہوگی اور شرائط بھی سامنے لانا ہوگی۔ مہنگائی کی شرح 44% سے زائد ہو چکی ہے، بجلی اور تیل کی قیمت ادا کرنا مڈل کلاس کے لیے ناممکن بن چکا ہے۔ ان حالات میں حکومت کو IMF کی ڈیل مکمل طور پر اس کے اوپر وضاحت دینا ہوگی۔ موجودہ حکومت میں شامل سیاستدانوں کے مالی معاملات کی حیثیت متنازع ہے، ان کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کر سکتے۔ رہنما PTI کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت میں شامل سیاستدانوں کی مالیاتی جو حیثیت ہے وہ متنازع ہے، ان کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کر سکتے۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ و سربراہ عوامی مسلم لیگ نے کہا کہ پاکستان سیلاب سے اور یورپ خشک سالی سے مرا جا رہا ہے۔ اندرون سندھ کے وزیروں نے اپنے فصلیں بچانے کے لیے سیلاب کا رخ غریبوں کی جانب موڑ دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام دیتے ہوئے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ سیلاب کی رپورٹیں بننے تک غذائی قلت اور وبائیں شروع ہو جائیں گی، مہنگی بجلی، آٹا اور سیلاب تباہی لائے گا۔ حکمران IMF کی مدد کے انتظار میں کھائی میں گریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وفاقی وزیر داخلہ اور سربراہ عوامی مسلم لیگ نے کہا کہ پاکستان سیلاب سے اور یورپ خشک سالی سے مرا جا رہا ہے۔ اندرون سندھ کے وزیروں نے اپنی فصلیں بچانے کے لیے سیلاب کا رخ غریبوں کی جانب موڑ دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر پیغام دیتے ہوئے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ سیلاب کی رپورٹیں بننے تک غذائی قلت اور وبائیں شروع ہو جائیں گی، مہنگی بجلی، آٹا اور سیلاب تباہی لائے گا۔ حکمران IMF کی مدد کے انتظار میں کھائی میں گریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف PTI کی سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری نے کہا کہ اپنے ہی دور کے وزیر قانون فاروق نسیم پر الزام لگا دیا۔ ایک بیان میں شیریں مزاری نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف مقدمات فاروق نسیم نے بنائے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت کے وزیر قانون فاروق نسیم کے غلط فیصلوں سے PTI کی حکومت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ ان کا کہنا تھا کہ معمولی اکثریت کی وجہ سے PTI قیادت اپنے اتحادیوں پر انحصار کرنا ضروری تھا۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما شیریں مزاری کی جانب سے اپنے ہی دور کے وزیر قانون فاروق نسیم پر الزام لگا دیا گیا۔ ایک بیان میں شیریں مزاری نے کہا کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف مقدمات فاروق نسیم نے بنائے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت وزیر قانون فاروق نسیم کے غلط فیصلوں سے
پی ٹی آئی کی حکومت کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ ان کا کہنا تھا کہ معمولی اکثریت کی وجہ سے پی ٹی آئی کی قیادت کا انحصار ان کے اتحادیوں پر کرنا ضروری تھا۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ ملک میں بارشوں اور سیلاب سے 1000 سے زائد لوگ جاں بحق اور 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد متاثر ہوئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ سیلاب سے ملک میں ہزاروں افراد زخمی ہوئے جبکہ لاکھوں کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سیلاب زدگان کی مدد کے بجائے اپنے پاور شو دکھانے میں مصروف ہیں، سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بجائے جلسے کر رہے ہیں۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا کہ سابق وزیر اعظم پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان جنوبی پنجاب کا دورہ منسوخ کر سکتے ہیں لیکن جلسے نہیں۔ حکومت سیلاب متاثرین کو بچانے میں مصروف ہے جبکہ عمران خان اپنی سیاست کو بچانے میں مصروف ہیں۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن سیلاب زدگان کی مدد کے لیے متحرک، پنجاب اور سندھ کے لیے کمیٹیاں بنا دی گئیں۔ پنجاب سے ڈائریکٹر سید نور اور شان، سندھ سے ہمایوں سعید کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے محمد ناصر سے۔ جی محمد ناصر، بتائے گا کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بالکل، پاکستان فلم انڈسٹری پروڈیوسر ایسوسی ایشن نے جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو یہ کمیٹی جو ہے یہ مختلف جگہوں پر جائے گی، وہاں پر چیک کرے گی کہ سیلاب زدگان سے کتنا نقصان ہوا ہے، لوگوں کو کس طرح نقصان کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، اور جو پاکستان کے اداکار ہیں، اس کے علاوہ پروڈیوسر ایسوسی ایشن ہے اور کئی جو دیگر شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، شوبز انڈسٹری سے، وہ خاص طور پر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے چندہ بھی دیں گے، پیسے بھی دیں گے اور جو کچھ ہو سکا ان کے لیے کریں گے۔ کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس میں پنجاب کی طرف سے شان اور سید نور کو ڈائریکٹر منتخب کیا گیا، اور اسی طرح سندھ کے ہمایوں سعید جو کہ جن کا تعلق کراچی سے ہے، وہ اداکار بھی ہیں، ان کو ڈائریکٹر نامزد کیا ہے، جو کہ مختلف شہروں پر جائیں گے، خاص طور پر جنوبی پنجاب کے اندر اور سندھ جہاں پر سیلاب آیا، سندھ کے جو علاقے ہیں وہاں پر جا کے چیک کریں گے، دیکھیں گے کہ کتنا نقصان ہوا ہے، کیا وہاں لوگوں کو گھر بنا کر دیے جا سکتے ہیں یا نہیں دیے جا سکتے، یا صرف راشن ہی دیا جا سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو چیک کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگوں سے بھی، عام پبلک میں بھی جائیں گے، ان کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے، ان کے لیے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، تاکہ ان کا جتنا زیادہ ہو سکے مدد کی جا سکے، اور خود بھی جتنی ہو سکے گی وہ ان کے لیے مدد کریں گے۔ خاص طور پر ہمایوں سعید، شان جو کہ پنجاب کے ڈائریکٹر ہیں، اس کے علاوہ سید نور، اور یہ سب معاملات کو دیکھیں گے۔ اور جو کمیٹی ہے انہوں نے ان کو پنجاب لیول پر، سندھ لیول پر ڈائریکٹر منتخب کیا ہے۔ یہ پروڈیوسر ایسوسی ایشن یہ جب بھی پاکستان میں اس قسم کے حالات آتے ہیں، یہ خاص طور پر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے اس قسم کی کمیٹی تشکیل دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور یہ تمام تر صورتحال تھی۔ اب کی جو سیلاب زدگان کی جو مدد کے لیے انہوں نے کمیٹی تشکیل دی ہے، اس میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، پنجاب کی طرف سے جو ڈائریکٹر منتخب ہوئے ہیں شان اور سید نور کو منتخب کیا گیا ہے، اور سندھ کے اندر کیونکہ سیلاب نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، وہاں سے ہمایوں سعید کو ڈائریکٹر منتخب کیا گیا ہے۔ محمد علی ناصر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر LWMC رافیہ حیدر کی ہدایات پر شہر بھر میں میکینیکل سویپنگ واشنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ رافیہ حیدر کا کہنا ہے کہ نائٹ شفٹ میں کمرشل مارکیٹیں صفائی یقینی بنا رہی ہیں۔ اہم شاہراہوں پر میکینیکل واشنگ رات کی شفٹ میں جاری ہے۔ گلبرگ ٹاؤن، جیل روڈ، کرتبہ چوک، لبرٹی مارکیٹ میں میکینیکل سویپنگ واشنگ کی گئی۔ MM عالم روڈ، عابد مارکیٹ، خیابان جناح، کینال روڈ پر میکینیکل واشنگ کی گئی۔ پنجاب اسمبلی روڈ، مال روڈ، واپٹا ٹاؤن، گول چکر اور ملحقہ علاقوں میں بھی میکینیکل سویپنگ اور واشنگ کا عمل جاری ہے۔ نائٹ شفٹ میں 220 سے زائد سینٹری ورکرز نے اہم شاہراہوں کی مینول سویپنگ میں حصہ لیا۔ مال روڈ، جیل روڈ، فیروز پور روڈ، قینار روڈ اور دیگر اہم شاہراہوں پر میکینیکل سویپنگ اور واشنگ صبح کی شفٹ میں جاری رہے گی۔ مارننگ شفٹ میں دن 12 بجے تک اہم شاہراہوں اور میکینیکل سویپنگ اور واشنگ کا عمل جاری رہے گا۔
LWMC شہر کو صاف رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ چونک کے علاقے CIA اقبال ٹاؤن میں ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ، 2 ڈاکو عبد الرحمان اور نقاش ہلاک ہو گئے۔ دونوں ملزمان کی گرفتاری کا حکم SP CIA عاصم افتخار کمبو نے دیا تھا۔ ڈاکو نے ناکہ پر پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کی۔ جوابی فائرنگ میں مارے گئے ملزمان کی لاشیں مردہ خانے منتقل کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، یہ چونگ کا علاقہ تھا جہاں پہ پولیس مقابلہ ہوا۔ پولیس مقابلے کے دوران 2 ڈاکو جو ہے وہ مارے گئے۔ یہ ڈاکو وہی تھے عبد الرحمان اور نقاش جو کہ لاہور شہر کی سڑکوں پر گن پوائنٹ سے ڈکیتی کی واردات کرتے تھے، اور 75 مقدمات میں یہ لاہور پولیس کو مطلوب تھے، جو کہ واردات کرنے کے بعد یہ اپنے گھر کی جانب جا رہے تھے کہ راستے میں CIA پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے ناکہ لگا رکھا تھا، تو انہوں نے CIA پولیس پارٹی پر جو ہے وہ فائرنگ کر دی اور جوابی فائرنگ میں دونوں ڈاکو مارے گئے۔ انتہائی خطرناک ڈاکو تھے، لاہور کے شہریوں کو گن پوائنٹ پر یہ لوٹتے تھے اور یہ ہاؤس رابری کی بڑی بڑی وارداتیں بھی کرتے تھے، جو کہ بچوں کو بھی یرغمال بنا کر جو ہے وہ زیورات خواتین سے چھینتے تھے۔ تقریباً 75 دونوں کے اوپر جو ہے وہ CRO ریکارڈ کے مطابق ان کے اوپر مقدمات درج تھے اور یہ لاہور پولیس کو مطلوب تھے۔ جس طرح سے اچھرا CIA کی بات کی جائے تو محمد علی بٹ کی ٹیم جو ہے وہ اس کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر رکھی تھی انہوں نے، اور یہ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کی اور جوابی فائرنگ میں دونوں ڈاکو مارے گئے، جس پر DIG انویسٹیگیشن اور SP CIA نے پولیس پارٹی کے لیے نقد انعام اور سرٹیفکیٹ دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ جی وسیم، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کی بروقت عملداری کے لیے پارلیمنٹیرینز کو ذمہ داریاں سونپ دیں۔ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا جس کے مطابق پارلیمنٹیرینز کو امدادی سرگرمیوں اور حکومتی مشینری کو مزید فعال بنانے کے لیے فوکل پرسن مقرر کیا گیا۔ فوکل پرسن متعلقہ علاقے میں امدادی سرگرمیوں سے متعلق صوبائی حکومت اور وزارت اعلیٰ سیکریٹریٹ سمیت امدادی سرگرمیوں کی بروقت بجاوری کے لیے دیگر متعلقہ محکموں سے روابط استوار رکھیں گے۔ ممبر قومی اسمبلی شیر علی ارباب کو فوکل پرسن، جبکہ دیگر ارکان میں وزیر صحت و خزانہ تیمور سلیم جھگڑا، MPA آصف خان اور ارباب جانداد خان شامل ہیں۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے لیے بروقت عملداری کے لیے پارلیمنٹیرینز کو ذمہ داریاں سونپ دی۔ اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا جس کے مطابق پارلیمنٹیرینز کو امدادی سرگرمیوں اور حکومتی مشینری کو مزید فعال بنانے کے لیے فوکل پرسن مقرر کیا گیا۔ فوکل پرسن متعلقہ علاقے میں امدادی سرگرمیوں سے متعلق صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سمیت امدادی کارروائیوں کی بروقت بجاوری کے لیے دیگر متعلقہ محکموں سے روابط استوار رکھیں گے۔ ممبر قومی اسمبلی شیر علی ارباب کو فوکل پرسن، جبکہ دیگر ارکان میں وزیر صحت و خزانہ تیمور سلیم جھگڑا، MP آصف خان اور ارباب جانداد خان شامل ہیں۔ امریکی بحریہ کے 2 جنگی جہاز آبنائے تائیوان میں داخل ہو گئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق آبنائے تائیوان میں امریکی بحریہ کے 2 جنگی جہاز داخل ہوئے۔ یہ امریکی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے بعد اس آبی گزرگاہ میں امریکی بحریہ کی پہلی نقل و حرکت ہے۔ حالیہ برسوں میں امریکی اور اس کے اتحادی ممالک برطانیہ اور کینیڈا کے بحری جہازوں کے آبنائے تائیوان کے ذریعے سفر کرنے پر چین اظہار برہمی کر چکا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔